पुलिस पार्टी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस यकीन के साथ वहां से रुखसत हो गई कि विक्रम मलाम मारा जा चुका है। इन्होंने ये खबर अखबारात को भी जारी कर दी। विक्रम के गिरोह के कुछ डाकुओं ने यह खबर पढ़ी तो इन्हें भी अपने सरदार की मौत का यकीन आ गया। लेकिन विक्रम मलाह जिंदा था और डॉक्टर अशोक के क्लिनिक में तेजी से सेहतयाब हो रहा था। खून की बोतलें चढ़ाने के बाद इसके चेहरे की सुर्खी भी वापस आ गई थी और जख्म तेजी से ठीक हो रहे थे। फिर इसके साथियों ने राम उतार के एक नाशा के घर में रिहाइश का इंतजाम कर लिया था। ताहम इनका ज्यादातर वक्त क्लिनिक में ही गुजरता था। फूलन सारा दिन विक्रम की तीमरदारी में लगी रहती थी। एक रोज डॉक्टर अशोक के एक मरीज ने विक्रम को देखा तो उसे शबासा हुआ, क्योंकि वो अखबार में विक्रम की तस्वीर देख चुका था। इसने डॉक्टर को एक तरफ ले जाकर कहा, डॉक्टर, ये मूंछों वाला शख्स कौन है? क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। इस शख्स का चेहरा कुछ देखा बाला सा लगता है, मस्कूरा मरीज ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये कोई डाकू वगैरह है। मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अखबार में एक तस्वीर देखी थी जो हूबहू इससे मिलती थी। शक तो डॉक्टर के जहन में भी था, क्योंकि विक्रम जख्मी हालत में इसके पास आया था और इसके साथियों का तर्ज अमल भी मशकूक किस्म का था। लेकिन डॉक्टर शक का इजहार नहीं कर सकता था। खुद इसकी पोजीशन खराब हो सकती थी, लिहाजा इसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा, ये तो बेचारा कोई सीधा सादा सा देहाती मालूम होता है। नाम नरेश चंद है। हो सकता है कि इसकी शक्ल किसी डाकू से मिलती हो। वैसे कौन से अखबार में तुमने देखी थी फोटो? अखबार का नाम तो नहीं मुझे याद, क्योंकि मैंने एक दुकान पर सरसरी अंदाज में अखबार देखा था। डॉक्टर अशोक ने पूछा, खबर में क्या लिखा था? ओ, ठीक है ठीक है, ये शख्स वाकई कोई और होगा, मुझे याद आ गया। खबर में लिखा था कि इसकी हलाकत इसके अपने ही साथियों की फायरिंग से हो गई है। मरीज के जाने के बाद डॉक्टर अशोक ने गुज़श्ता चंद रोज के अखबार चेक किए तो एक अखबार में विक्रम की तस्वीर नजर आ गई। खबर के मुताबिक इसका नाम विक्रम मल्लाह था और वो चुंबल की वाडी के खतरनाक डाकुओं का गिरोह का सरदार था। डॉक्टर ने गौर से तस्वीर का मायना किया तो इसे यकीन हो गया कि जिस शख्स का वो इलाज कर रहा है वो खतरनाक डाकू विक्रम मल्लाह ही था। डॉक्टर अशोक परेशान हो गया कि जिस खतरनाक डाकू की दहशत पूरी चंबल की वादी में फैली हुई थी वो इसकी गिरफ्त में था। पुलिस को एक ही फोन काफी था। इसकी गिरफ्तारी के लिए किसी लंबी चौड़ी पुलिस पार्टी की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर ने फूलन को अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर तक विक्रम के बारे में पूछता रहा। तब वापस जाकर फूलन ने विक्रम को बताया कि डॉक्टर अशोक को इसके बारे में शक हो गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वहां से हमें चले जाना चाहिए। विक्रम, जो चलने फिरने के काबिल हो चुका था, सीधा डॉक्टर के कमरे में गया। इस वक्त वहां चंद मरीज बैठे हुए थे। विक्रम ने इन्हें कमरे से निकल जाने के लिए कहा। मरीजों ने जब विक्रम के खौफनाक तेवर देखे तो कमरे से बाहर चले गए। विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से डॉक्टर की तरफ मुड़ता हुआ बोला, तुम मेरी बीवी से क्या पूछना चाहते थे? कुछ 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 भी नहीं तो, डॉक्टर ने कहा। मैं तो ऐसे ही आम सी बातें पूछ रहा था। विक्रम हमें सिकड़ता हुआ बोला, वैसे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर कुर्सी से उठने की कोशिश करता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। विक्रम ने इसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर इसे बैठने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मगर बहुत बुरा भी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम सही बात नहीं कर रहे। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? डॉक्टर ने अखबार निकालकर इसके सामने रख दिया। विक्रम अपनी तस्वीर को घूरने लगा। इस खबर के मुताबिक विक्रम मल्लाह मर चुका है, डॉक्टर ने कहा। तुम खुद ये खबर पढ़ सकते हो, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। तुमने कब ये खबर पढ़ी? अभी थोड़ी देर पहले। पुलिस को इतला नहीं दी? नहीं महाराज, मैंने किसी को इतला नहीं दी। ठीक किया है तुमने। अगर तुम ऐसी हमाकत करते तो हम तुम्हारे क्लिनिक की ईंट से ईंट बजा देते। विक्रम मल्लाह अकेला नहीं है,
اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے ساتھی تمہارے کلینک پر دھاوا بول دیں گے۔ ڈاکٹر حیرانی سے بولا، کیا تم وکرم ملا نہیں ہو؟ یہ تصویر تو بالکل اس کے جیسی ہے۔ وکرم نے کہکا لگایا، بولا، میں وکرم ملا کا معمولی سیوک ہوں۔ پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا بھیس رچا ہوا ہے۔ جس شخص کی یہ تصویر ہے وہ بھی وکرم ملا کا سیوک ہے۔ اس نے تصویر پر ہاتھ مارا۔ اصلی وکرم ملا اتنی آسانی سے سامنے نہیں آتا۔ بہرحال تم اپنی زبان بند رکھنا۔ پولیس کو کچھ بتایا تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ڈاکٹر وکرم کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بولا، دراصل میرے ایک مریض کو تمہارے بارے میں شک ہوا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ تم ایک سیدھے سادے دیہاتی ہو، تمہارا کسی ڈاکو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ آگے بھی جا سکتا ہے، اس لیے تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ بالکل سچ بول رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ چند روز پہلے اخباروں میں تمہاری تصویر چھپی ہے، کوئی بھی تمہیں پہچان سکتا ہے۔ وکرم نے غور سے ڈاکٹر کا مشورہ سنا، پھر بولا، ڈاکٹر مجھے چند ضروری دوائیاں کسی چیز میں ڈال کر دے دو، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ تمہارا علاج ابھی ممکن نہیں ہوا، ڈاکٹر نے کہا، تمہیں اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، ڈاکٹر تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر میں یہاں رہا تو پولیس کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تمہارا مریض پولیس کو اطلاع دے سکتا ہے، تمہارے اندر ہیرو بننے کا جوش پیدا ہو سکتا ہے۔ مجھے ضروری دوائیاں دے دو اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دو۔ اگر انجیکشن ضروری ہیں تو وہ بھی دے دو، میرے پاس انجیکشن لگانے والے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے مزید مشورہ دینے کا خیال ترک کر دیا، دوائیوں کا ایک بنڈل بنایا اور ان کا طریقہ استعمال سمجھا کر وکرم کے حوالے کر دیا۔ اس نے سوچا، اس مصیبت سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ وکرم ملا نے جیون داس اور رام اتار کو بائی جماؤ بھیج دیا اور خود پھولن کے ہمراہ گھوڑوں پر انا گاؤں روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے محسوس کیا کہ اسے ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے تھوڑے سے سفر کے بعد تھکن محسوس کرنی شروع کر دی تھی۔ اناؤں میں اس کے گروہ کے چند آدمی موجود تھے۔ وہ اپنے سردار کو زندہ اور صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے ایک اچھے مکان میں ٹھہرایا۔ وکرم اور پھولن چند روز اناؤ میں رہے۔ اس دوران پھولن نے 2 ڈاکوؤں کو دوسرے دیہاتوں کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ گروہ کے دوسرے افراد کو وکرم کی صحت یابی سے آگاہ کر دیں اور انہیں ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے بھی کہیں۔ وکرم نے اپنے ہتھیار اور نقدی بائی جماؤ میں ایک خفیہ جگہ پر رکھ دی تھی۔ ان چیزوں کو لانے کے لیے بائی جماؤ جانا ضروری تھا۔ اس نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مخبر آگے بھیجے۔ ان مخبروں نے بائی جماؤ جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ وہاں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ چند روز کے بعد وکرم اور پھولن رات کی تاریکی میں بائی جماؤ میں داخل ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی آمد کو خفیہ رکھنے کے پورے انتظامات کیے تھے، مگر ٹھاکروں کو شک ہو گیا۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے پولیس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر جنہوں نے وکرم کی موت کی خبر کا خوب چرچا کیا تھا، سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ پولیس اور حکام والا وکرم ملا کی زندہ ہونے کی خبر سن کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ پولیس نے وکرم کی موت کی خبر اسے تحفظ فراہم کرنے کے لیے نشر کی تھی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا علاج کرا سکے، اور یقیناً پولیس نے بھاری رشوت بھی وصول کی ہوگی۔ ایک تجربہ کار پولیس افسر نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ اب انہیں رشوت دے کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ دوسرے افسروں نے اس سے وضاحت طلب کی۔ پہلے افسر نے جواب دیا، یہ بات سب جانتے ہیں کہ وکرم ملا پر سری رام نے گولی چلائی تھی۔ یہ شخص حال ہی میں اپنے بھائی کے ہمراہ جیل سے رہا ہوا ہے۔ جس گروہ کی قیادت آج کل وکرم ملا کر رہا ہے، اس گروہ کا اصل سردار سری رام سنگھ تھا،
تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وکرم ملا ان دونوں بھائیوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ سری رام بڑی منت سماجت کے بعد وکرم کے گروہ میں شامل ہوا تھا، اور وہ بھی ایک عام ڈاکو کی حیثیت سے۔ سری رام ٹھاکر ہے اور وکرم ملا ہریجن۔ اس کے علاوہ ایک بار یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وکرم ملا کے ساتھ ایک چھوکری بھی ہے، اس کا نام پھولن دیوی ہے، اور اس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ یہ کئی ڈکیتیوں میں حصہ لے چکی ہے۔ یہ چھوکری مردوں سے زیادہ دلیر اور بہترین نشانے باز بتائی جاتی ہے۔ وکرم ملا اور شری رام کے درمیان اس چھوکری کے معاملے پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ میری تجویز ہے کہ ہم شری رام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کم چمبل کی وادی کے اندر رہنے والا ایک ڈاکو کر سکتا ہے، وہ پولیس کا پورا جٹھا بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرے افسر نے کہا، تمہاری تجویز تو معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سری رام سے رابطہ کیسے قائم کیا جائے اور کن شرائط کی بنیاد پر اس کے ساتھ وکرم ملا کے قتل کا معاہدہ کیا جائے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں پہلے اس معاملے کے طریق پہلوؤں پر غور کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ اوپر والوں کو اس معاملے پر کیا رد عمل ہوگا، اور دوسری یہ کہ سری رام کس قسم کی سہولتوں کا مطالبہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں سری رام وکرم ملا سے زیادہ مصیبت کا باعث بن جائے۔ تیسرے افسر نے کہا، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کو چمبل کی وادی کے جلاد کہا جاتا ہے، اپنا کام نکالنے کے بعد ہم ان کا قصہ پاک کر دیں گے۔ نہیں نہیں، دوسرے افسر نے فوراً کہا، ہرگز نہیں۔ اگر ہم نے ایسی حرکت کی تو آئندہ ہم کسی ڈاکو کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس قسم کی باتیں ڈاکوؤں میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پولیس کی شہرت پہلے ہی اچھی نہیں ہے، یہ بات پولیس کے تبوت میں ایک اور کیل تھونکنے کے برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے افسر نے کہا، ہم شرائط طے کرتے وقت احتیاط سے کام لیں گے، اور جو بھی معاہدہ کریں گے اس پر پوری طرح عمل کریں گے۔ جہاں تک رابطہ کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے مخبروں سے مدد لینی پڑے گی۔ لمبی چوڑی بحث کے بعد پہلے افسر کو شری رام سے رابطے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس افسر نے مخبروں کے ذریعے دیہاتوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ وہ شری رام سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بھی مشہور کرا دیا کہ اس ملاقات سے شری رام کو فائدہ ہوگا۔ شری رام اپنے بھائی کے ہمراہ دامن پور میں چھپا ہوا تھا۔ شروع میں دونوں کو یقین تھا کہ ان کی گولی نے وکرم ملا کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ وکرم زندہ ہے تو دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ وہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ وکرم انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وکرم کا کوئی نہ کوئی مخبر، اس کے گروہ کا کوئی نہ کوئی آدمی کسی بھی وقت انہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کا مخبری کی بھی کر سکتا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کا اپنا نہ کوئی گروہ تھا اور نہ ان کے پاس کوئی وسائل تھے۔ دونوں دامن پور کے ایک چھوٹے سے مکان میں بیٹھے اپنی موجودہ حالت پر غور کر رہے تھے۔ شری رام نے کہا، لالا رام، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا کہ اس جنگلی سور کے لیے ایک گولی کافی نہیں ہوگی۔ لالا رام سر کھجاتا ہوا بولا، بھائی شری رام، یہ گپ بھی ہو سکتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے چودر کے بچے کو گرتے دیکھا تھا، وہ چند منٹوں کے اندر ٹھنڈا ہو گیا تھا، 2-4 گولیاں اور چلا دیتے تو بات پکی ہو جاتی۔ شری رام نے کہا، ہاتھ کے ہاتھ پھولن کا کام بھی تمام کر دیتے تو اچھا تھا۔ لالا رام دانت نکالتا ہوا بولا، 2-4 گولیاں اور چلا دیتے تو اپنی بات بھی پکی ہو جاتی۔ بھائی شری رام، وکرم ملا کے ساتھی باولے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موقع پر پہنچ جاتے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر جنگلی خرگوشوں کی طرح پھاڑ ڈالتے۔ بات تو تو ٹھیک کہتا ہے، شری رام بولا، پر اب کرنا کیا چاہیے؟ آگے کی سوچ۔ اسی لمحے ایک بوڑھا اندرونی کمرے سے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ اس مکان کا مالک تھا جس میں دونوں بھائی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ مہاراج، ایک خبر سنی ہے، بوڑھے نے کہا، ایک پولیس افسر تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔
یہ سنتے ہی لالا رام نے رائفل پر ہاتھ مارا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس افسر کدھر ہے؟ اس دروازے پر یا اس دروازے پر؟ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کچھ آدمی بھی ہیں؟ سری رام بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ ضرور وکرم ملا کا آدمی ہوگا۔ یہاں کوئی آدمی نہیں ہے مہاراج، بوڑھے نے کہا۔ مجھے شیکھر کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ شیکھر کہاں ہے؟ لالا رام نے کہا۔ اپنے گھر میں ہوگا۔ اگر کہو تو اسے یہاں بلا لاؤں۔ نہیں نہیں، رہنے دو، کوئی چال معلوم ہوتی ہے۔ شری رام بولا، نہیں نہیں، آنے دو، پتا تو چلے کہ بات کیا ہے۔ جاؤ پہلے اسے بلا لو۔ بوڑھا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ لمبے قد کا ایک دبلا پتلا نوجوان بھی تھا۔ اس کے چہرے پر لومڑی جیسی مکاری پائی جاتی تھی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو پرنام کیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا اپنا نام شیکھر تھا۔ سری رام نے کہا، سنا ہے کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے؟ شیکھر رازدارانہ لہجے میں بولا، ہاں، ایک پولیس افسر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا نام ہے اس پولیس افسر کا اور وہ کیوں ہم سے ملنا چاہتا ہے؟ نام اور کام تو وہ خود ہی بتائے گا، شیکھر نے کہا، پر میں ایک بات بتا سکتا ہوں، اس ملاقات میں فائدہ تم لوگوں کا زیادہ ہے۔ لالا رام رائفل ہلاتا ہوا بولا، شیکھر یہ کوئی چال تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تیرے پورے کنبے کو لٹکا دوں گا۔ شیکھر گردن لمبی کرتا ہوا بولا، اگر فائدہ ہوا تو کیا؟ لالا رام گڑایا۔ فائدہ ہی ہونا چاہیے، ہم نقصان کی بات نہیں سن سکتے۔ واہ مہاراج، شیکھر نے کہا، یہ اچھا انصاف ہے۔ نقصان ہو تو پورے کنبے کو لٹکا دو اور فائدہ ہو تو اکیلے ہی اکیلے بجلے بجاؤ گے، ایسی تو کبھی نہ سنی تھی ہم نے۔ ہم بگلیں بجائیں گے تو تم بھی بگلیں بجائے گا، سری رام نے کہا۔ تیرا کیا خیال ہے لالا رام؟ لالا رام بھائی کو ایک طرف لے گیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، مجھے تو یوں لگے ہے کہ وکرم ملا کے بچنے کی خبر سن کر پولیس بھی پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتی ہو، مل لینے میں کیا حرج ہے؟ گرفتار نہ کر لیں، سری رام نے خدشہ ظاہر کیا۔ گرفتار کیوں کریں گے؟ ہم نے کیا کوئی چوری یا ڈکیتی یا قتل؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ سری رام آنکھیں پھیلاتا ہوا بولا، قاتلانہ حملہ تو کیا ہے۔ ہاں حملہ، پر موقع کے گواہ کدھر ہیں؟ تھوڑی سی بحث کے بعد دونوں بھائی پولیس افسروں سے ملاقات کرنے پر تیار ہو گئے۔ شیکھر نے یہ خبر آگے پہنچا دی۔ درمیانے لوگوں کے ذریعے ملاقات کی جگہ اور وقت کا تعین کیا گیا۔ بالآخر تمام احتیاط تدابیر اختیار کرنے کے بعد دونوں بھائی ایک خفیہ اور تنہا جگہ پر پولیس افسر سے ملے۔ سری رام نے بغیر کسی رسمی بات چیت کے کہا، کیا چاہتے ہو؟ صاف اور سیدھی بات کرو۔ تمہیں پتا ہے کہ وکرم ملا زندہ ہے، پولیس افسر نے کہا، حالانکہ تم ایسے نہیں چاہتے ہو۔ ہم تو پولیس والوں کو بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، لالا رام نے کہا۔ تم اپنی بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی وکرم ملا کو مردہ دیکھنا چاہتے ہیں، لالا رام طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کیا پولیس والوں نے رائفلوں کے ڈنڈے بنا لیے ہیں یا ان کی رائفلیں جام ہو گئی ہیں؟ ہم یہ کام جلدی نمٹانا چاہتے ہیں، پولیس افسر نے کہا، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کام کے لیے تم دونوں سے بہتر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ مہاراج ایک بات تو بتاؤ، لالا رام نے کہا، اس گنگا دیش کے قانون میں قاتل کی کیا سزا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑو لالا رام، کام کی بات کرو۔ موذی کو مارنے والا قاتل نہیں ہوتا۔ بھائی سری رام سن رہے ہو؟ لالا رام نے کہا، ان کے قانون میں لکھا ہے کہ سانپ کو مارنے والا قاتل نہیں ہوتا، پر یہ تو پتا چلے کہ سانپ کہتے کس کو ہے۔ اگر کل تم نے ہمیں بھی سانپ کہہ دیا تو کون تمہاری زبان پکڑے گا؟ یہی سب کچھ طے کرنے کے لیے تو میں یہاں پر موجود ہوں، پولیس افسر نے کہا۔ میری بات کو غور سے سنو اور پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کام کی اوز کیا چاہتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم وکرم ملا کی موت کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ ہے اور دوبارہ اپنے آدمی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنا ہے کہ آج کل وہ 22 جماؤں میں اپنے چاچا کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔
پھر تو بڑی آسان بات ہے، لالا رام نے کہا، پولیس کا چٹھا لے کر پہنچ جاؤ اور سانپ کو ختم کر دو، ہمارے ہاتھ کیوں گندے کروانا چاہتے ہو؟ پولیس افسر چھنچلا کر بولا، تمہارے ہاتھ تو پہلے ہی گندے ہیں لالا رام، میری بات ذرا صبر کے ساتھ سنو، میں تمہیں جو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو ہاں کر دینا، نہیں تو اپنا راستہ ناپنا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم لوگوں کو پولیس کے جٹھے کی پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے، تم لوگوں کے مخبر جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، ہم پولیس کا جتھا لے کر نکلے تو وکرم کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا اور وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو جائے گا، لیکن جو تجویز میرے ذہن میں ہے وہ ذرا مختلف قسم کی ہے، آدھا کام ہم کریں گے اور آدھا تم کرو گے، تم کیا کرو گے؟ سری رام نے پوچھا۔ ہم ہانکا کریں گے، پولیس افسر نے کہا۔ ہانکا سمجھتے ہو نا؟ جب شکاری کسی موٹے شکار کے لیے نکلتا ہے تو وہ دیہاتیوں کو ساتھ لے جاتا ہے، پھر وہ خود ایک جگہ پر گھاٹ لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور دیہاتی شکار کو ہانکتے ہوئے گھاٹ والی جگہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمہیں وکرم ملا کے طور طریقے اچھی طرح معلوم ہیں۔ ہم ایسا کریں گے کہ پولیس پارٹی کے ساتھ گاؤں پر چھاپا ماریں گے، وکرم ملا پولیس کی اطلاع پاتے ہی نکل جائے گا اور سیدھا تمہارے جال میں پھنس جائے گا۔ کیوں، کیسی ترکیب ہے؟ ترکیب تو اچھی ہے، سری رام نے کہا، اگر ہم نے شکار مار لیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ انعام کیا کم ہے کہ پورے ضلع میں تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن ختم ہو جائے گا اور پولیس بھی تم پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ ویسے میں تمہارے خرچے کا بھی انتظام کرا دوں گا، بولو منظور کرتے ہو؟ سری رام اور لالا رام کچھ دیر علیحدگی میں مشورہ کرتے رہے، پھر سری رام نے پولیس افسر سے کہا، اس کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہیں۔ وکرم ملا کے ساتھ ایک چھوکری بھی ہے، لالا رام نے کہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بھی ختم کر دیا جائے؟ کون سی چھوکری؟ پولیس افسر نے پوچھا، حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ لالا رام پھولن دیوی کا ذکر کر رہا ہے۔ پھولن دیوی اس کا نام ہے۔ پولیس افسر نے پرخیال انداز میں سارا ہلایا، بولا، نام تو برا نہیں ہے۔ لالا رام ترکی سے بولا، نام تو برا نہیں ہے پر چھوکری بہت خطرناک ہے، بات کرو کو تو بجلی کی طرح کاٹتی ہے، چمکتی بھی ہے اور کڑکتی بھی ہے، سری رام نے کہا۔ مجھے اس نے ٹھاکر کتا کہا تھا، پولیس افسر نے آنکھیں گھما کر کہا۔ سری رام، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا ہے کہ وکرم کو قتل کرنے کے بعد جو اسلحہ تمہارے ہاتھ لگے گا وہ تم پولیس کے حوالے کر دو گے، اس کے علاوہ جو نقدی اور مال تمہارے ہاتھ آئے گا وہ تمہارا ہوگا۔ اس نے دوبارہ مال کے لفظ پر زور دیا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے سری رام نے کہا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اب تم دونوں تیار رہنا۔ پولیس افسر اٹھتا ہوا بولا، میں ہانکنے کا پروگرام طے کرنے میں بعد تمہیں خبر دوں گا۔ وکرم ملا اور پھولن دیوی 22 جماؤں میں بڑے لال کے گھر میں مقیم تھے۔ وکرم کی صحت تیزی سے بحال ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زیادہ سے زیادہ آرام کر رہا تھا۔ ایک روز مخبر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بولا، ایک پولیس پارٹی گاؤں کی طرف آ رہی ہے۔ وکرم نے اپنے چاچا کو بلا کر کہا کہ وہ پھولن کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ بڑے لال نے کہا کہ فی الحال تمہیں آرام کرنا چاہیے، ابھی تمہارے لیے چلنا پھرنا مناسب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک پولیس پارٹی اس طرف آ رہی ہے، وکرم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے مخبری کر دی ہے۔ بڑے لال کو خیال آیا کہ پولیس ایک بار پہلے بھی اسے دھمکی دے چکی تھی، ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ وہ اسے وکرم کو پتہ دینے کے جرم میں گرفتار کر کے لے جائے۔ اس نے جلدی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تم یہی رہو چاچا، وکرم نے کہا، تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بڑے لال نے کہا، تمہیں میری ضرورت ہوگی۔ میں چند چھپنے کی جگہ بھی جانتا ہوں۔ وکرم نے اپنی بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ اس نے اور پھولن نے اپنی رائفل کے علاوہ چند ضروری چیزیں اٹھائیں اور بڑے لال کے ہمراہ گھر سے نکل گئے۔ ان کا رخ دریا کی طرف تھا۔ وہ اگست کا مہینہ تھا اور آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے ٹہر رہے تھے۔
سورج کبھی کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ تینوں تھوڑی ہی دیر میں ٹیلوں اور گھنے درختوں میں گم ہو گئے۔ وہ گاہے بجاہے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تھے۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر پھولن نے ایک ببول کے درخت کے نیچے دری بچھائی اور تینوں اس کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ موت لالا رام اور سری رام کے روپ میں ان کے تعاقب کر رہی تھی۔ پھولن نے اپنی رائفل دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی اور کسی متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس جنگل میں پرندوں کی آوازوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد از جلد گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، وکرم نے کہا۔ پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں، اب وہ ہر دوسرے تیسرے روز گاؤں کا چکر لگائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی چلو، پھولن دیوی نے کہا۔ اس گاؤں میں اب میرا دل نہیں لگتا۔ تو جنگلوں میں رہنے کی حد ہی ہو گئی ہے، وکرم نے کہا۔ گاؤں میں تیرا دل کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اپنے گاؤں کی تو بات ہی کچھ اور ہو، پر اب تو شاید اپنے گاؤں میں بھی دل نہ لگے۔ میں مٹی کے کھلونوں سے دل بہلایا کرتی تھی، تو نے میرے ہاتھ میں رائفل دے دی، اب ان کھلونوں میں کیسے جی لگے گا؟ پھر وہ بادلوں کو گھورتی ہوئی بولے، جانے کیا بات ہے، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، شاید کچھ ہونے والا ہے۔ وکرم ہنسنے لگا۔ بچھڑے ہوئے بہن بھائی یاد آ جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں، کچھ اور بات ہے۔ بہن بھائی تو مجھے پہلے بھی کبھی نہیں بھولے۔ وکرم دری پر لیٹا ہوا بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بڑے لال بولے، تجھے آرام کی ضرورت ہے، تیرا زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ پھولن اٹھتی ہوئی بولی، تو آرام کر، میں ذرا دریا کے کنارے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی رائفل درخت کے ساتھ ٹکا دی اور ٹیلوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اسے رائفل ہاتھ سے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر وہ پرانی یادوں میں کھو گئی۔ بچپن کتنا خوبصورت اور پربہار تھا۔ ماں باپ کی سختی اور تنگ دستی کی زندگی سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگرچہ ان کے چھوٹے سے کچے گھر میں زندگی کی ساری خوشیاں تو نہیں تھی، پر وہ خوش تھی۔ اسے آج بھی دریا کے کنارے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنا یاد تھا۔ اگرچہ اس کا باپ 11 برس کی عمر میں اسے ایک بڈھے کے پلے نہ باندھ دیتا تو آج اس کی زندگی بہت مختلف ہوتی۔ مایا دی نے اس کے خلاف چوری کا چھوٹا مقدمہ نہ بناتا تو شاید وہ ان جنگلوں میں نہ بھٹک رہی ہوتی۔ دریا کا پانی حالیہ بارشوں کے سبب گدلا ہو رہا تھا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ پھولن اپنے پاس پڑے ہوئے کنکر اٹھا کر پانی میں پھینکنے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ چند لمحوں کے بعد ان کی زندگی کے سیاہ ترین ثانیے کی ابتدا ہونے والی تھی۔ چند ساتوں کے بعد اس نے یکے بعد دیگر فائر کی آوازیں سنی۔ آوازیں بالکل قریب سے آئی تھی، شاید پولیس پارٹی ان کے تعاقب میں وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دوڑ کر قریبی ٹیلے کی اوٹ میں چلی گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی رائفل وکرم کے پاس چھوڑ آئی ہے۔ 2 گولیاں چلنے کے بعد بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر گولیاں وکرم پر چلی تھی تو اس کی طرف سے جوابی فائر ہونا چاہیے تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک روح فرسا خیال آیا، ایسا تو نہیں کہ کسی نے وکرم اور بڑے لال کو سوتے میں ہلاک کر دیا؟ وہ پورے 20 منٹ تک ٹیلے کے پیچھے چھپی رہی، پھر محتاط انداز میں اٹھی اور دوڑ کر دوسرے ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئی۔ اگر اس کے ہاتھ میں رائفل ہوتی تو وہ خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کرتی۔ چند لمحوں تک وہ دوسری طرف کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی رہی، پھر اگلے ٹیلے کی طرف دوڑی۔ تب بھی ایک شخص جھاڑیوں کی اور سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اسے روکنے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے۔ پھولن نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی، وہ لالا رام تھا۔ پھولن نے اسے چکما دے کر نکل جانے کی کوشش کی، اتنے میں دوسری طرف سے سری رام بھی نکل آیا۔
اس نے اپنی رائفل کے علاوہ اس کی اور وکرم ملا کی رائفل بھی اٹھا رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر پھولن کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ جان گئی تھی کہ دشمن اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یقیناً دونوں بھائیوں نے وکرم اور بڑے لال کو قتل کر دیا تھا اور اب اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگ نہ سکتی تھی اور نہ مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کی رفتار گولی سے تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ وکرم وکرم وہ چلائی، تم کہاں ہو؟ لالا رام ڈانٹ نکالتا ہوا بولا، اپنے گلے کو تکلیف مت دے چھوری، تیری حواس جہنم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے وحشیانہ کہکا لگایا، تیرا سورما اس وقت جہنم میں آرام کر رہا ہے۔ پھولن نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ لالا رام درد کی شدت سے دورہ ہو گیا۔ پھولن آگے بڑھ کر اس کے منہ پر مکہ رسید کیا اور تیزی سے چھلانگ لگا کر وہاں سے نکل گئی۔ ٹھاکر کٹے، اس نے چیخ کر کہا، مجھے کمزور نہیں سمجھنا۔ عین اسی وقت سری رام نے عقب سے اس کی گردن پر رائفل کا کنڈا مارا۔ پھولن چکرا گئی۔ اتنے میں لالا رام بھی سنبھل چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھولن کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ اس چوٹ سے پھولن کے حواس گم ہو گئے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کئی قدم پیچھے ہٹی، تاہم اس نے خود کو بروقت سنبھال لیا۔ بے غیرتو، اس نے کہا، اگر مرد ہو تو باری باری مقابلے پر آؤ، ایک رائفل میرے ہاتھ میں دے دو۔ باری باری بھی آئیں گے، لالا رام نے کہا، ابھی تو کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ سری رام نے رائفل ایک طرف رکھ دی اور لالا رام کے ساتھ مل کر پھولن پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں نے اس پر لاتوں اور گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ پھولن کچھ دیر مقابلہ کرتی رہی، لیکن پھر نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی اسے گھسیٹتے ہوئے دریا کے کنارے لے گئے، جہاں ایک چھوٹی سی کشتی کھڑی تھی۔ لالا رام نے اسے دھکا دے کر کشتی میں پھینک دیا اور چپو سنبھال لیے۔ سری رام نے رائفلیں کشتی کے پچھلے حصے پر رکھ دی اور بولا، لالا رام، آج تو جشن کا دن ہے۔ پھولن نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنا چاہا۔ لالا رام نے اس کے منہ پر زور سے ٹھوکر ماری اور پھر بولا، حرام زادی، سر نیچے رکھ، دیکھتے نہیں ہم ٹھاکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اونچی ذات والے ہیں، تیرا سر ہمارے پاؤں میں اچھا لگتا ہے۔ کیوں بھائی سری رام، میں نے جھوٹ تو نہیں کہا؟ سری رام کہکا لگاتا ہوا بولا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بھلا کسی ٹھاکر نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیوں ری پھولن دیوی، تیرا وہ آدمی کدھر ہے جس کے پل پر تو اتنا اتراتی تھی؟ پھولن کے حواس پوری طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ تشدد کے سبب وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے خیالات کو زبان دیتے ہوئے کہا، سری رام، کھرا آدمی مر کے بھی کھرا رہتا ہے۔ وکرم ملا دلیر آدمی تھا۔ اس نے کبھی چھپ کر وار نہیں کیا تھا۔ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ بغیرت کمینے کتے، اگر تیری رائفل میں کوئی گولی باقی ہے تو مجھے ختم کر دے۔ لالا رام بولا، تو بھائی سری رام، یہ تو اب بھی بولتی ہے۔ سری رام بولا، بولتی ہے اور خوب بولتی ہے، جب بھی تو اسے مارنے میں مزہ آتا ہے۔ ارے چھوری، ہم تجھے اتنے آرام سے ختم نہیں کریں گے۔ ابھی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو بھی تماشا دیکھ کہ ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ سری رام نے کہا، اگر یہ میری بات مان لیتی تو آج اس کا سر اتنا نیچے نہ ہوتا۔ میرا سر آج بھی اونچا ہے ٹھاکر کتے، پھولن نے کہا، پر اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ لالا رام پھولن کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اس نے اپنا پیر پھولن کے سر پر رکھ دیے اور اسے دباتا ہوا بولا، واہ واہ، کیسا اونچا سر ہے، کتے کی دم کی طرح۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ان کی کشتی کنارے پر رکھ گئی۔ دونوں بھائی اٹھے، پھولن کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور اسے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ پریشان حال اور نڈھال پھولن بکھرے بالوں کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور ٹھاکر بھائیوں کی آگے آگے چلنے لگی۔ سامنے ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پھولن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ یہ بے مائی نامی گاؤں تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سریندر سنگھ نامی نوجوان نے کبڈی کے میدان میں پھولن کی بے عزتی کی تھی۔
بستی کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم پھولن کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ سری رام اور لالا رام پھولن کو دھکے دیتے ہوئے اور کہکے لگاتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھولن اگر ذرا سا رکتی یا ایستا ہوتی تو دونوں بھائی اسے گھونسے اور لاتے رسید کرتے۔ گاؤں کے لوگوں میں زیادہ تر تماشا دیکھنے والے تھے، لیکن چند شریف لوگ بھی تھے۔ انہوں نے دبی دبی زبانوں میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں سے کہا کہ انہیں مظلوم لڑکی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کسی نے اس ظلم کو روکنے کی جرات نہیں کی۔ ٹھاکر بھائیوں کی اس گاؤں میں بہت دہشت تھی، لوگ ان کی داستانیں سنتے رہتے تھے۔ شام ہو چکی تھی اور بہی مائی کی فضا میں ایک غمناک نغمہ گونج رہا تھا۔ پھولن گاؤں کی کچی گلیوں میں بے آواز سسکیاں لیتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کی حواس سن ہو چکے تھے، بازو بے جان لکڑیوں کی مانند کنڈوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، صرف ٹانگیں حرکت میں تھیں۔ اس کے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دھول اڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ ان میں بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی اور بچے بھی۔ کچھ احتجاج کر رہے تھے، کچھ افسوس کر رہے تھے، کچھ شیطان صرف لطف اندوز ہو رہے تھے، پرجوش آوازوں میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی پھولن دیوی ہے جس سے کبڈی کے میچ میں حصہ لیا تھا۔ یہ ڈاکو چھوکری ہے، خطرناک ڈاکو ہے، اسے مارو، خوب مارو۔ گاؤں کے تمام دروازے کھل گئے تھے، عورتیں روتے بسورتے بچوں کو سنبھالتی ہوئی گلی میں پہنچ گئی تھی۔ کچھ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، کچھ آنکھیں پھیلائے پھولن دیوی کی دہشت کے قصے سن رہی تھی۔ اور ٹھاکر بھائی پھولن دیوی کو اس طرح ہانک رہے تھے جیسے گاڑی والا کسی اڑیل بینک کو ہانکتا اور برا بھلا کہتا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ جلوس ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ایک بوڑھے نے ہمت کر کے کہا، مہاراج، اس عورت نے کیا جرم کیا ہے؟ اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ چند ایک اور بھی شریف لوگ آگے بڑھے اور ڈرتے ڈرتے احتجاج کیا۔ ایک نے کہا، بیچاری عورت ہے، چھوڑ دو اسے، معاف کر دو۔ اور اگر اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو اسے کافی سزا مل چکی ہے، غصہ جانے دو، مردوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ بوڑھے نے کہا، بھگوان سے ڈرو، معاف کر دو بیچاری کو، یہ بھی کسی کی بہو بیٹی ہے۔ لالا رام بڑک مار کر بولا، پرے ہٹ جا بڈھے، نہیں تو تیرا بھی حشر کر دوں گا۔ کیا لگتی ہے یہ تیری بہو ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے تیری؟ مہاراج، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، بوڑھا پچھتے ہتتا ہوا بولا، پر یہ بھی میری بہو بیٹیوں کی طرح ہے، غصہ ٹھوک دو۔ لالا رام نے رائفل لوڈ کی اور ایک ہوائی فائر کیا۔ لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، بچے چینکتے ہوئے گھروں کی طرف بھاگے۔ کسی نے پولیس کا نام لیا۔ لالا رام شیطانی کہکا لگاتا ہوا بولا، کون ہے یہ پولیس کا لگتا؟ ہم اس علاقے کے بادشاہ ہیں، پولیس ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، پولیس کے بڑے بڑے افسر ہمیں سلام کرنے آتے ہیں۔ جاؤ جاؤ، جس نے جانا ہے پولیس کے پاس جاؤ۔ سری رام نے پھولن کو بالوں سے پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا۔ چل گھس جا، آرام کر لے، بہت تھک گئی ہوگی تو۔ اس نے اسے دھکا دے کر چارپائی کر گرا دیا۔ پھر تیرے ساتھ باری باری مقابلہ بھی ہونا ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ پھولن دیوی بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ رونے لگی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کمرہ تاریک تھا، ہوا یا روشنی کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی معمولی سی چھری بھی نہیں تھی۔ پھولن کے کانوں میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ زور زور سے بول رہے تھے۔ پھولن ان بے ہنگم آوازوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی، پر اس نے اتنا ضرور سنا کہ اس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا، تاہم اسے یہ بھی پتا تھا کہ موت سے پہلے اسے کئی اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، ورنہ ٹھاکر بھائی اسے جنگل ہی میں قید کر دیتے۔ ابھی اس کی قسمت میں مزید رسوائیاں لکھی گئی۔ اس کے دل میں فوری موت کی خواہش پیدا ہوئی، پر موت اس سے بھی دور تھی، بہت دور۔ اس کے پاس خنجر ہوتا تو وہ خود اسے اپنے سینے میں اتار لیتی، اگر پستول ہوتا تو اسے اپنی
تو اسے اپنی کمپنی کے ساتھ لگا کر سانسوں کا رشتہ ختم کر دیتی۔ ماچس ہوتی تو اسے اس کمرے کو اپنی چتا میں تبدیل کر دیتی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ لمحہ لمحہ موت کی اذیت برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں طریقی سے مانوس ہونے لگی تو وہ اٹھ بیٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں چارپائی کے علاوہ ایک مٹکا، ایک گلاس اور ایک بالٹی موجود تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، منہ دھویا اور وہاں سے فرار ہونے کے امکانات پر غور کرنے لگی، لیکن دیواریں سخت اور دروازہ بند۔ اگر وہ دیوار میں لکب لگانے کا سوچتی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ٹھاکر بھائی اسے دوبارہ دبوچ لیتے اور پہلے سے زیادہ برا سلوک کرتے۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور طریقی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پھولن کمرے کے اندر سخت اذیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ کبھی لیٹ جاتی، کبھی اٹھ کر طریقے میں گھورنے لگتی اور دروازے کو کھینچ کر دیکھتی۔ باہر سے آنے والی آوازیں رفتہ رفتہ معدوم ہوتی گئی۔ تماشائی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کس نے بھی مظلوم لڑکی کی رہائی کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کیا۔ پھولن دیوی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے بدن کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ جسم کے کئی حصے چوٹوں کی وجہ سے سوج گئے تھے۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور نیند اس کے حواس پر غالب آنے لگی۔ تب بھی اس کے کانوں میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ اس کی حواس ایک بار پھر بیدار ہو گئے۔ کوئی شخص تالا کھو رہا تھا۔ لمحے بھر کے بعد ایک ہیولا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور سیدھا بستر کی طرف بڑھا۔ پھولن اٹھ کر بیٹھ گئی، سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ آنے والے کے قد سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سری رام تھا۔ پھولن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، تاہم وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب سری رام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا اور ناخنوں سے اسے نوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ سری رام بکتا ہوا پیچھے ہٹا، پھر پوری قوت سے پھولن کے سر پر مکہ مارا۔ وہ مکہ اتنا شدید تھا کہ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری قوت مدافعت جواب دے گئی۔ وہ بستر پر گر کر ہانپنے لگی۔ پھر سری رام بالکل وحشی بن گیا۔ پون گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور اپنے پیچھے ظلم اور بربریت کے آثار چھوڑ گیا۔ پھولن ابھی سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک ہیولا بستر کی طرف بڑھا۔ وہ شاید لالا رام تھا۔ وہ بربریت میں اپنے بھائی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح اسے تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے نکالا گیا۔ جب وہ جنگل پانی سے فارغ ہوئی تو دوبارہ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا اور ناشتے کے لیے ابلا ہوا دلیا دیا گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس نے دلیے کی طرف دیکھا تک نہیں، البتہ تھوڑا سا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا لباس چیتھڑوں کی صورت میں لٹک رہا تھا، چہرہ بری طرح سوجا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سری رام اس کے کمرے میں داخل ہوا اور وحشت اور بربریت کی داستان دن کی روشنی میں دہرائی جانے لگی۔ سری رام، میں تجھے درگا دیوی کا واسطہ دیتی ہوں، پھولن نے کہا، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ سری رام کہکا لگاتا ہوا بولا، ارے تو نے ہمارا ظلم تو دیکھا ہی نہیں۔ لوگ کسائی کہتے ہیں ہمیں کسائی، ہم زندہ آدمی کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو ابھی سالم ہے، جن خراسوں سے گھبرا گئی۔ اگر تو کسائی ہے تو مجھے ختم کر دے، پھولن نے کہا، میرے بھی ٹکڑے کر دے، گلا کاٹ دے یا مجھے زہر دے دے کہیں سے۔ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے۔ ان اذیت ناک دنوں کی یاد پھولن کی روح پر آج بھی کپکی طاری کر دیتی ہے۔ اس کا ہر دن عذاب اور ہر رات جہنم میں گزرتی تھی۔ ان دنوں وہ وقت کا سارا حساب بھول گئی تھی۔ اس کچھ پتا نہیں تھا کب صبح ہوتی تھی اور کب شام۔ وہ سارا وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی رہتی تھی۔ ایک صبح لالا رام اسے کمرے سے کھینچ کر باہر نکال لایا۔
نیم طریق کمرے سے ایک دم سورج کی تیز روشنی میں آ کر پھولن کی آنکھوں میں چبھن ہونے لگے۔ اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ ابھی تک اپنے میلے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ شری رام سائے میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھولن کے باہر آتے ہی بہت سے مرد اور بچے وہاں جمع ہو گئے، تاہم ان میں عورت کوئی نہیں تھی۔ ہر شخص خوفزدہ نظروں سے پھولن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ سلوک کسی ٹھاکر عورت سے کیا جاتا تو پورا گاؤں اٹھ کھڑا ہوتا۔ ان کی عورت کی بے حرمتی کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد چین سے بیٹھا جاتا ہے، لیکن ایک ہریجن لڑکی، ان کے دل میں کیا وقت ہو سکتی تھی؟ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ان کی غیرت بھلا کیوں جوش میں آتی؟ پھولن کو کمرے سے باہر نکالنے کے بعد لالا رام نے اس کے قدموں میں ایک بالٹی پھینکی اور کہا، جا کر کنویں سے پانی بھر کر لا۔ اپنی تمام بے بسی اور کمزوری کے باوجود پھولن نے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ وہ ٹھاکروں کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں تھی۔ بالٹی کو ٹھوکر مارتی ہوئی بولی، میں رائفل چلاتی ہوں، پانی نہیں بھرتی۔ جا اپنی ماں کو بھیج پانی بھرنے کے لیے۔ بالٹی اٹھا لے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ برا؟ اب اور کیا برا ہوگا؟ میں تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں؟ جو پہلے نہیں کیا وہ بھی کر کے دیکھ لے۔ لالا رام غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بالٹی اتارتی ہے یا اٹھاؤں میں ہاتھ؟ پھولن نے اس کے منہ پر تھونک دیا۔ ہاں اٹھا ہاتھ ٹھاکر کتے، مار لے مجھے، جان سے مار دے، پہلے کیا نہیں تو نے اٹھایا؟ لالا رام نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اٹھاتی ہے یا نہیں؟ نہیں اٹھاؤں گی، لے اور مار۔ لالا رام اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور دوبارہ کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے پھولن پر تشدد کے ایسے طریقے آزمائے جنہیں تحریر کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جائے گی۔ انہوں نے گستاخوں کو بھی مات دے دی، صرف اس لیے کہ وہ اسے اپنی جھوٹی غیرت کے سامنے جھکانا چاہتے تھے۔ ہر انسان کی قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک روز پھولن کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی اور اس نے چینک چینک کر کہا کہ وہ پانی بھر کر لانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، وہ پھولن دیوی جو عزم و حوصلے کی چٹان تھی، اس نے چینک چینک کر کہا کہ وہ پانی لانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، وہ تھک گئی اور اس نے ان کی جھوٹی انا کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہ سن کر ٹھاکر بھائی اسے ایک بار پھر باہر لائے۔ جس مکان میں انہوں نے پھولن کو رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے ہر وقت چند بے غیرت تماشائی اور بچے پھولن کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع رہتے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک بھی غیرت مند ایسا نہیں تھا جس نے پھولن کو آزاد کرانے کی کوئی ٹھوس کوشش کی ہو یا پولیس کو اطلاع دی ہو۔ لالا رام نے 2 بالٹیاں اس کی طرف پھینکی اور کہا، یہ لے، انہیں اچھی طرح بھر کے لانا۔ جس مکان سے پھولن روانہ ہوئی تھی وہ گاؤں کے وسط میں تھا اور جس کنویں سے اس نے پانی لانے تھا وہ گاؤں کے کنارے پر تھا۔ اس امر کی خبر بجلی کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے انہوں نے ہل روک دیے اور درانتیاں ہاتھ میں رکھ دی، گاؤں کی طرف بھاگے۔ دکانداروں نے دکانیں بند کر دی، عورتوں نے بچوں کو دودھ پلانا موقوف کر دیا۔ توے اتار کر نیچے رکھ دیے گئے اور پھولن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑکیوں اور دروازوں کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگی۔ اس ہجوم کے درمیان ایک برہنہ لڑکی، جس کی عمر بمشکل 20 برس سے کم تھی اور جسے دنیا پھولن دیوی کے نام سے جانتی تھی، وہ بالٹیاں پکڑے کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ مہراب پور کا جگیردار ہو یا چنبل کی وادی کا ٹھاکر، دولت اور طاقت کا گھمنڈ سب کو ایک جیسا ناچ نچاتا ہے۔ شیطان جب انسان کو فریب دیتا ہے تو اس کی بصارت اور بصیرت دونوں چھین لیتا ہے۔ پھر یہ فریب کردہ انسان ایک کمزور اور بے بس عورت کو بے عزت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، حالانکہ وہ ذرا سا غور کر لے تو ندامت کے سبب زمین میں گڑ جائے۔ لیکن یہ لوگ اپنی شرمناک حرکت پر یوں بھنگڑے ڈالتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو یا کسی رستم زماں کو زیر کر لیا ہو۔
श्री राम और लाला राम फूलन देवी के पीछे उछलते कूदते और बड़के मारते हुए चल रहे थे। इन्होंने भरी हुई राइफल उठा रखी थी और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें बयान करना की तहजीब इजाजत नहीं देती। तमाशाई आंखें फाड़कर ये इंसानियत शोज मंजर देख रहे थे। किसी को ये कहने की जुर्रत नहीं हुई कि इनकी बहू बेटियां भी फूलन से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तुम एक लड़की को नहीं, गांव की सब लड़कियों को बेइज्जत कर रही हो। बहरहाल फूलन देवी कुएं पर पहुंची, डोल के जरिए पानी निकाला, बाल्टियां भरी और वापस रवाना हो गई। जब वो श्री राम की रहाइश गाह पर पहुंची तो बहुत सा पानी छलकने की वजह से गिर गया था। लाला राम ने ठोकर मारकर बाल्टियां उलट दी और बोला, ये तुम पानी लाई हो, सारा पानी तो तुमने रास्ते में गिरा दिया है, जाओ दोबारा भर के लाओ। बाल्टियां बाल्टियां चूंकि फूलन के हाथ में थी, इसलिए वो भी बाल्टियों के साथ जमीन में गिर गई। वो बहुत थक चुकी थी। दोबारा कुएं तक जाना इसके लिए तकरीबन नामुमकिन था। वो सजदे की हालत में जमीन पर पड़ी और अपनी मौत की दुआ करने लगी। लाला राम ने इसे ठोकर मारकर एक तरफ लुढ़का दिया, फिर तंजिया अंदाज में कहका लगाता हुआ बोला, अभी मैं तुझे माफ करता हूँ, जा अपने कमरे में जाके आराम कर ले, लेकिन रात को तुझे रात भर पानी भरना पड़ेगा। जिस कुएं से फूलन ने पानी भरा था वो गांव के सरपंच के मकान के बिल्कुल करीब था। इस सरपंच का नाम तकदीर राम है। फूलन को तवक्को थी कि वो शख्स जरूर इसकी मदद को आएगा और कुछ नहीं तो कपड़ों का एक जोड़ा इसकी तरफ फेंक देगा, लेकिन तकदीर राम अपने घर से बाहर नहीं निकला। पर लोगों का कहना था कि वो ऊपर से बाहर झांक रहा था। फूलन देवी को बिल्कुल याद नहीं है कि वो कितने दिन ठाकुर भाइयों की कैद में रही। 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन। ठाकुर भाइयों की नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद ने इससे वक्त का सारा शऊन छीन लिया था। एक रात फूलन के कमरे से निकलने वाले आखिरी शख्स ने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। यहाँ तो वो भूल गया था और यहाँ इसने फूलन की मजलूमियत को देखते हुए दांस्तन ऐसा किया था। फूलन हर रात कई मर्तबा दरवाजा चेक करती थी। इसे तवक्को थी कि कभी ना कभी कोई ना कोई शख्स दरवाजा बंद करना भूल जाएगा। इस रात जब उसने कंडी लगाने की आवाज नहीं सुनी तो वो चंद लम्हों तक दरवाजे के करीब खड़ी होकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करती रही। वो रात का पिछला पहर था और हर तरफ सन्नाटा जारी था। इसने एहतियातन दरवाजा खोला और बाहर झांका। गांव की गलियां तरीक और सुनसान पड़ी थी। हर शख्स अपने घर के अंदर सुख की नींद सो रहा था। फूलन देवी तरीकी में लिपटे हुए इन खामोश मकानों को नफरत की नजर डालती हुई आगे बढ़ती रही। वो अपने दिल में अहद कर रही थी कि जालिमों की इस बस्ती में आएगी और इंतकाम के शोले साथ लेकर आएगी। वो अपने साथ आने वाली हर शय को जलाकर राख कर देगी। दरिया के किनारे पहुंचकर इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और उसका रुख दरिया के जरी हिस्से की तरफ था। मालूम था कि इसका गांव गोराहपुरु दरिया के नीचे वाले हिस्से में ही कहीं वाक़या था। कितने मील ये मालूम करना इस वक्त मुमकिन नहीं था और इसकी नज़रों में ना इसकी हमीयत थी, पर इसके अलावा इसके पास और कोई जाए पनाह नहीं थी। और एक तरफ विक्रम बला की मौत उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बड़ी खबर थी और वो इत्मीनान का सांस ले रही थी, मगर दूसरी तरफ फूलन देवी के सीने में जो नफरत के शोले भड़क उठे थे, वो आग किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा थी। वो आग बता रही थी कि उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार के जंगलों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ खतरनाक होने जा रहा है। इन जंगलों से किसी को नहीं मालूम था कि एक आग का ऐसा अलाव निकलने वाला है जो हर चीज को अपनी लपेट में लेके भस्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।